सूरह यूसुफ हमें सिखाती है बीमार सेहत याब हो जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं, गम खुशियों में बदल जाते हैं। जो रास्ते मुश्किल हैं अल्लाह सुब्हान व तआला उन रास्तों को आसान फरमा देते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं और बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से ही सब होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। और जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतएकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आपके साथ मेरिकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, हमारी पहली मेरिकल स्टोरी है मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम, और सेकंड मेरिकल स्टोरी जो है जी सूरह यूसुफ से रिलेटेड। और अल्लाह सुब्हान व तआला ने मेरी जो बहन है इनकी दुआ को 18 साल बाद कबूल किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और एक मेरी बहन है जिनको अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनके नसीब में जो चीज़ थी, अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनके नसीब में वो वापस उनको दी है। चाहे आपको दरवाजे बंद नज़र आ रहे हैं, चाहे आपको लग रहा है कि बस अब कुछ भी नहीं हो सकता, यकीन जानिए कि जब आपको लग रहा होता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, वहीं से अल्लाह सुब्हान व तआला की मदद आती है। आप लोग हिम्मत ना हारा करें, अल्लाह सुब्हान व तआला पर तवक्कल और यकीन रखा करें। अल्लाह सुब्हान व तआला ज़रूर मदद फरमाते हैं। खूबसूरत से मोटिवेशनल वर्ड्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सूरह यूसुफ हमें सिखाती है बीमार सेहत याब हो जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं, गम खुशियों में बदल जाते हैं। जो रास्ते मुश्किल हैं अल्लाह सुब्हान व तआला उन रास्तों को आसान फरमा देते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं और बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से ही सब होता है। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाला कोई मौजिज़ा जो है तुम्हारी दुआ का मुंतज़िर हो, और तुम्हारी दुआ जो है तुम्हारा नसीब बदल दे। वही तुम्हारा नसीब है जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने लिख दिया है, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने तुम्हें दुआ की ताकत दी है, तो तुम दुआ करके अल्लाह सुब्हान व तआला से अपनी मनपसंद चीज़ की फ़रियाद कर सकती हो, अल्लाह सुब्हान व तआला को मना सकती हो। यकीन रखो, अब अल्लाह सुब्हान व तआला सब दुआएं कबूल कर देंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात पर यकीन रखना। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना दिया था। अल्लाह सुब्हान व तआला तो हर चीज़ कर देने पर कादिर हैं। फिर तुम क्यों समझती हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, हर दरवाज़ा बंद है? यकीन करो वो दरवाज़ा सिर्फ तुम्हारे लिए बंद है क्योंकि तुम इस तरह का सोचती हो। अल्लाह सुब्हान व तआला पर यकीन रखो। मौजिज़े उन्हीं के लिए होते हैं जो अल्लाह सुब्हान व तआला पर यकीन रखते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला को रात की तन्हाइयों में मना लिया करो। अल्लाह सुब्हान व तआला तो हमारी शारक से ज़्यादा करीब हैं। जो रास्ते तुम्हें लग रहा है कि अब बहुत मुश्किल हैं, जिसमें तुम्हें लग रहा है कि तुम गिर भी सकती हो और डगमगा भी सकती हो, यकीन करो कि इन रास्तों को अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसे बना देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती, और तुम्हारी मंजिल तुम्हें पार करवा देंगे। बस अल्लाह सुब्हान व तआला पर यकीन रखना, तवक्कल रखना। अल्लाह सुब्हान व तआला मौजिज़ात कर देने पर कादिर हैं, और मौजिज़ात जो हैं उन्हीं के लिए होते हैं जो यकीन और तवक्कल अल्लाह सुब्हान व तआला पर रखते हैं। बेशक जी, यकीन और तवक्कल जो है असल ज़िंदगी का हमारा मकसद है, और सब्र करना हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। चीज़ हमें सब्र के साथ मेरी प्यारियों मिलती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। देखिए, एक बात है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ार जाते हैं, हमें कोई चीज़ मिल जाए तो ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन एक चीज़ की जब हम चाहत करते हैं, हम उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, और जब हमें फिर वो चीज़ मिलती है, उस चीज़ को हासिल करने का एक मकसद और है वो अलग होता है। ऐसे ही जब इंसान की दुआ कबूल होती है, उसका सब्र जो हमने बीच में किया होता है, मीन वाइल टाइम जो हम सब्र करते हैं, उसका जो सुकून है वो एक अलग है। बेशक मैं मानती हूँ वो सब्र करना बड़ा मुश्किल होता है, और उस चीज़ को समझना बड़ा मुश्किल होता है जिस चीज़ से हम गुजर रहे होते हैं। हर कोई नहीं आपकी बात को समझ सकता, सब समझ रहे होते हैं कि पता नहीं ये एक बात की ज़िद कर रही है। प्यारियों, अल्लाह सुब्हान व तआला पर यकीन रखा करें। अल्लाह सुब्हान व तआला हर मुश्किल जो है वो आसान कर देते हैं। आज का जो कमेंट ऑफ द डे है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मेरी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आप ही, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं दुआ कर रही होती हूँ तो मुझे मेरे घर वालों की तरफ से बहुत ताने सुनने को मिलते हैं, क्योंकि आप ही, मैं जिस चीज़ को हासिल करना चाह रही थी
وہ چیز جو ہے میرے ہاتھوں سے جا چکی ہے۔ اب میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تم بلا وجہ کی ضد کر رہی ہو اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ یقین کریں کہ جب سے تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں آپ کی ویڈیوز کو فالو کر رہی ہوں۔ میں نے دعا کرنی پچھلے دنوں چھوڑ دی تھی، لیکن اب جو ہے دوبارہ سے میں دعا کر رہی ہوں اور مجھے رستے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جب میں اپنے گھر والوں کی یہ باتیں سوچتی ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں دعا کرنی دوبارہ سے چھوڑ دوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے انتظار رہے گا کہ آپ میرا سوال اپنی ویڈیو میں شامل کریں گی۔ میری بہن وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں دیکھو، اگر ہم زندگی میں لوگوں کی باتوں کو محسوس کرنے لگ گئے نا تو شاید ہم اگلا قدم بھی نہیں اپنی زندگی کا اٹھا سکتے، کیونکہ لوگ جو ہے ہمیشہ آپ کو لیٹ ڈاؤن ہی کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں کہ ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس انسان کو لیٹ ڈاؤن کر دیں۔ اور جہاں تک بات رہی کہ آپ کے گھر والوں کی، آپ کے گھر والے ظاہر ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک چیز اب نہیں ہو سکتی، وہ تو آپ کو اپنی طرف سے صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس دلائیں اور ان کو اس چیز کا یقین دلائیں کہ آپ کی دعا کا اثر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں نہیں آپ کی دعائیں سنیں گے؟ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اکثر ہم اپنی غلطیوں کا قصوروار جو ہے نا اپنے گھر والوں کو ٹھہراتے ہیں، تو پھر جب ہم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں نا، پھر ان کو برا بھی لگتا ہے کہ ایک ٹائم پر اس انسان نے یا اس لڑکی نے یا اس لڑکے نے میری بات نہیں مانی اور اب یہ دوبارہ سے جو ہے اس کی دعا کی طلب میں لگ گئے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے اس چیز کو صبر کے ساتھ گزاریں۔ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو سمجھا سکتی ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو آپ نہیں سمجھا سکتی۔ آپ کا کام ہے دعا کرنا، آپ آرام سے تنہائی میں بیٹھ کر دعا کیا کریں، اور آپ کا کنیکشن جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک ایک انسان کو سمجھانے لگ گئی نا اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ نہیں نہیں میری دعا قبول ہو جائے گی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا میری دعا قبول ہوگی، تو اس میں کیا ہے کہ آپ اس انسان کو نہیں سمجھا پائیں گی جب تک وہ انسان جو ہے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حد تک قریب نہ ہو جائے کہ اس کا جو یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پختہ نہ ہو جائے۔ تو آپ کو میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی دعا کو جاری رکھیں، اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پختہ رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ لوگوں کی باتوں کو مت سوچیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا حاصل کو حاصل بنا دیتے ہیں، تو بس پریشان نہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ مانگتی رہیں۔ آپ نے اپنے کنیکشن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ بنانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی ہمارا پرانا دوست ہوتا ہے، ہمیں اتنے عرصے بعد کانٹیکٹ کرتا ہے، ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ واقعی میں اس نے ہمیں یاد رکھا۔ دوبارہ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ جو دعا کی توفیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ آپ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں گی، چاہے کتنے عرصے بعد جو ہے آپ اس دعا کو کر رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی دعا مانگنے سے پہلے بھی پتہ ہے کہ آپ کیا مانگنے والی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اپرچونٹی ہمیں کیوں دی ہے؟ تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اور اپنی بات چیت کا جو ایک لیول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بنائے رکھیں۔ تو میری پیاریوں، یہ بڑی خوبصورت دوستی ہے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ لوگ یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم سے دوستی کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، وہ عبادت کا طریقہ، وہ سلیقہ عطا کر دے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں، آپ جو ہے دعا کریں، آپ کے دل کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں، اور آپ ہمارے حق میں، میری پیاریوں کے حق میں بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک میری سب پیاریوں کے دلوں کی حاجات، دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیاریوں، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ امید کروں گی کہ آپ کی جتنی پیاریاں ہیں اور حسنین ہیں اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری ترقی دے، کامیابی دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، آپ کی دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت ساری خوشیاں دے، کامیابیاں دے، حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں جس کو پسند کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس انسان کو میری زندگی میں واپس بھیج دیا۔ جب میں سوچتی تھی کہ ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، وہیں پر آپ ہی سارے دروازے خود بخود کھل گئے، اور مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آئی۔ ابھی میں جو ہوں ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہوں، اور ایک میں ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں۔ آپ ہی جن کو میں پسند کرتی تھی وہ بھی ہماری فیملی میں ہی
نہیں تھے لیکن وہ لوگ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ تو آپ ہی میرے امی ابو نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم ان کے بارے میں بھی کچھ سوچ سکتے ہیں۔ 3 بڑی بہنیں اور مجھ سے ایک چھوٹا بھائی ہے جس کی آپ ہی شادی ابھی کچھ دن پہلے ہی ہوئی ہے، اور آپ ہی میری 3 بڑی بہنیں جو ہیں ماشاءاللہ سے وہ آلریڈی میرڈ تھیں۔ بچپن میں انسان جو ہے اپنے کزنز وغیرہ کے گھر جاتا ہے، پسندیدگی بھی ہو جاتی ہے۔ جن کزن کی میں آپ کو بات بتانے لگی ہوں وہ آپ ہی مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ ہم لوگ آپ ہی ہر سنڈے جو ہے ان کے گھر ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ میں اور میری بہن جو ہے ہم لوگ ان کے گھر انجوائے کرتے تھے۔ ان لوگوں کی بھی آپ ہی 2 بہنیں تھیں تو ہم لوگ کا بہت اچھا جو ہے سنڈے سپینڈ ہو جاتا تھا۔ ہم لوگ کو ان کے گھر جانا بھی بہت اچھا لگتا تھا کہ جو امی تھی وہ ہم لوگ کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور بہت اچھے سے ہم لوگ کو ٹریٹ کرتی تھی، جو کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو رچ فیملی میں آپ ہی خاندان تھا وہ بھی ہمیں اتنی رسپیکٹ نہیں دیتے ہوں گے جتنے وہ لوگ ہمیں رسپیکٹ دیتے تھے۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوتا ہے، آپ ہی ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے، لیکن آپ ہی ان کو بھی پتا تھا کہ ان کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، مجھے بھی پتا تھا کہ میرے گھر والے بھی کبھی نہیں مانیں گے، لیکن میں ان کو ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے اور میں نے ہمت کر کے اپنی امی سے بات کی کہ امی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اتنے پروپوزلز وغیرہ دیکھ رہی ہیں، آپ ان لوگوں کے گھر کیوں نہیں جاتی؟ امی ابو جو تھے وہاں پر بالکل خاموش ہو گئے کہ اس نے یہ یہاں پر بیٹھ کر کیا بات کہہ دی ہے۔ خیر ابو تو کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، امی نے میری بات کو سنا، امی نے کہا کہ اچھا تم میرے ساتھ اندر روم میں آنا، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی، میں نے کہا امی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں جب بھی ان کے گھر جاتی ہوں ان کی امی مجھے اتنے احترام کے ساتھ پیار کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں، اخلاق کے ساتھ کھانا وغیرہ کھلاتی ہیں۔ امی آج کل کے زمانے میں ایسے لوگ نہیں ملتے۔ امی نے کہا کہ بیٹا دور کے ڈھول جو ہیں وہ بہت سہانے ہوتے ہیں اور دور سے جو چیز ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، تم کیسے وہاں گزارا کرو گی، تمہارے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، تم نے اپنا آپ دیکھا ہے، تم نے اپنے گھر کا ماحول دیکھا ہے، تم اپنے اخراجات کو کس طریقے سے کنٹرول کرو گی؟ میں نے کہا امی جب انسان اچھا ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں بھی کچھ کر لوں گی، ان کا بھی بزنس ہے، وہ بھی کوئی خالی ہاتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ امی نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، تمہارے ابو بالکل بھی نہیں مانیں گے اور تم اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں نے کہا امی میں بالکل اس چیز کو ذہن سے نہیں نکال سکتی، آپ لوگ دیکھیں میری بات بھی تو مانیں۔ خیر امی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے اتنے انسسٹ کرنے کے بعد جو ہے ابو سے بات کرتی ہوں۔ امی نے جب ابو سے بات کی، ابو نے کہا کہ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ بولوں، تو تم اس کو آرام سے طریقے سے سمجھا دو کہ میں اس کو اپنے لیول کے لوگوں میں ہی شادی کروں گا تاکہ اس کی آنے والی زندگی سکون سے گزرے، جو آسائشیں میں نے اس کو دی ہیں کہ بھی اس کی زندگی میں وہی آسائشیں ہوں۔ یہ ساری پیار محبت کی باتیں جو ہے یہ وقتی ہوتی ہے، کیسے وہ گزارا کرے گی، کیا کرے گی، تو اس کو کہو ایسی باتیں جو ہے اپنے ذہن سے نکال دے، اور ان کے گھر جانا اب اس کا بند ہو گیا ہے۔ خیر آپ ہی مجھے جب یہ بات پتہ چلی میں بہت ہی زیادہ رونے لگ گئی اور میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا کہ اب آپ مجھے بھول جائیں، اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میری اتنی باتیں سننے کے بعد مجھے اتنا اچھا رسپانس دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں میں کیسے بھول جاؤں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذہن میں ڈالا ہے، اور جب انسان کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہی مدد کرتے ہیں، دیکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ میری نیت کا صلہ مجھے ضرور دیں گے، اور اگر تم میرے نصیب میں ہو تو اللہ تمہیں مجھ تک ضرور پہنچا دیں گے، تم بالکل پریشان نہ ہونا۔ ہاں بس میں تمہیں یہ کہوں گا تم اللہ تعالیٰ سے 5 وقت کی نماز پڑھ کر اپنے اور میرے نصیب کے لیے ضرور دعا کرنا، اگر اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک ہمارے حق میں ضرور بہتری کر دیں گے، اور تہجد کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرنا۔ اور میں تمہیں ایک بات بتاتا جاؤں، مجھے نہیں پتا کہ اب میری تمہارے سے دوبارہ بات ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی، تم بس ہر وقت جو ہے درود ابراہیم پڑھتی رہنا، خاص طور پر تہجد کے وقت جو ہے لازمی ایک تسبیح درود ابراہیم کی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے اور میرے لیے دعا کرنا۔ باقی اللہ کی ایمان میں رہو، اور آج کے بعد نہ تم میرے سے رابطے میں رہو گی اور نہ ہی میں تم سے رابطے میں رہوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بغیر کسی رشتے کے میں تم سے بات کروں، بعد میں جو ہے ہماری فیملیز نہ مانے۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا، میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر ہماری فیملیز نہیں بھی مان رہی پھر بھی ہم رابطے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل بھی ایسا نہیں کروں گا کہ جس میں نہ تمہارے ماں باپ خوش ہوں نہ ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، ہم جب بھی بات کریں گے اب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ کسی نہ کسی رشتے میں آ کر ہی بات کریں گے۔ اس کے بعد آپ ہی یہ بات جو تھی ہم لوگوں کی بس آخری بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ ہی ہم لوگ کا رابطہ بالکل ختم ہو گیا، میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ اس کے بعد آپ ہی میرے پیرنٹس وغیرہ نے میرے لیے رشتے وغیرہ دیکھنے شروع کر دیے، میرے لیے کافی پروپوزلز وغیرہ آنے لگ گئے تھے۔ اس کے بعد آپ ہی میرے امی ابو نے مجھے بیٹھ کر سمجھایا، انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو تمہیں ہم وہی زندگی دینا چاہتے ہیں جو ہم نے تمہیں بچپن سے لے کے ابھی تک دی ہے، تم کیسے وہاں پر گزارا کر لوگی، تم بتاؤ، تم خود یہ سب کچھ دیکھو، تم نہیں چاہتی کہ تمہارے پاس وہی آسائشیں
خواہشیں ہوں جو تمہارے پاس آج ہیں۔ میں نے اپنے ابو سے کہا کہ ابو جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ زیادہ میری دعا پر یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا کو قبول کر لیں گے۔ پیرنٹس کے کہنے پر ہر چیز میں ہاں بول رہی تھی اور مجھے بس اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور میرے ہر مسئلے کو حل کر دیں گے۔ ابو کے ایک فرینڈ ہیں، ان کے بیٹے بھی آپ ہی ڈاکٹر بن چکے تھے، تو آپ ہی ابو کی خواہش تھی کہ ان کے گھر سے پرپوزل آئے اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ ان لوگوں نے آپ ہی میرے لیے پرپوزل سینڈ کیا تو آپ ہی ابو امی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ابو نے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ لوگ بہت اچھے ہیں، تم اپنی زندگی بہت اچھے سے گزارو گی۔ آپ ہی میرے پیرنٹس میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کر رہے تھے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ میرے لیے غلط سوچ سکتے تھے۔ ماں باپ سے بہتر کوئی نہیں سوچ سکتا اور ہمیں اپنے ماں باپ کے فیصلوں کو پہلے ترجیح دینی چاہیے۔ خیر آپ ہی میں اپنے ماں باپ کے ہر فیصلے کو ترجیح دے رہی تھی، لیکن میرا توکل اور یقین اللہ پاک پر تھا اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہی تھی۔ میں نے پیرنٹس کی ہر مرضی کو مانا۔ میری امی اور میں جو ہے ان لوگوں کے ساتھ خود شاپنگ کرنے گئے، میں نے بہت اچھا ڈریس پسند کیا، میں بھی آپ ہی بالکل خوش تھی کیونکہ آپ ہی میرے پیرنٹس بہت زیادہ خوش تھے۔ بہت اچھے سے انگیجمنٹ وغیرہ ہو گئی، تھوڑا سا بیچ میں ٹائم لیا، انہوں نے کہا کہ مجھے سیٹل ہونے کے لیے تقریباً 2 سال اور چاہیے، تو خیر آپ ہی ہم لوگوں نے بھی اس بات پہ اعتراض نہیں کیا اور ابو امی نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ جیسا بہتر چاہیں۔ بیچ میں آپ ہی جو 2 سال کا گیپ تھا میرے لیے ایسا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ ہی وہ انسان جو ہے مجھے مینٹلی بہت زیادہ ٹارچر کرنے لگ گئے تھے، آپ ہی عجیب عجیب طرح کی باتیں ہونے لگ گئی تھی۔ میں اپنی امی کو کہتی تھی کہ امی اب میں ان سے کوئی فون کال پر بات نہیں کروں گی۔ امی کہتی تھی کہ بیٹا کل کو تمہاری اس سے شادی ہونی ہے، تمہارا اس سے سمجھنا ضروری ہے۔ خیر میرے ابو نے اس بات کو مانا، ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے جب اس کو اعتراض ہے تو یہ فون پر بات نہیں کرے گی۔ امی ابو کو کیا بتاتی کہ وہ کتنے زیادہ شکی مزاج ہیں، وہ بات بات پر شک کرتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں۔ لیکن میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، تم مجھے بات بتاؤ۔ میں نے امی سے کہا کہ امی یہ ساری باتیں ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے آگے جاب بھی نہیں کرنی، وہ مجھ پر بہت زیادہ شک کرنے لگ گئے ہیں۔ امی نے کہا کہ ابھی سے ایسے حالات ہو گئے ہیں تو آگے کیا بنے گا۔ خیر امی نے کہا چلو کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں اللہ پاک خیر کریں گے۔ اور اس دوران جو ہے آپ ہی میں مسلسل درود ابراہیم پڑھتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی۔ آپ ہی تقریباً 1 سال اور 7 مہینے گزر چکے تھے۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم شادی کی ڈیٹ کی بات کرنے آنا چاہتے ہیں، تو آپ ہی امی ابو نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا۔ وہ لوگ آپ ہی بہت اچھے سے ہمارے گھر میں آئے، جن سے میری شادی ہونے والی تھی وہ بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ ابو نے جب ان کا رویہ دیکھا محسوس ہو گیا تھا کہ یہ تو بہت چینج لگ رہے ہیں۔ ابو نے امی سے اس بارے میں بات کی، کیا تمہیں بھی کچھ ایسا محسوس ہوا ہے؟ امی نے ساری ان کو بات بتا دی۔ امی نے کہا کہ یہ کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ فون پر بھی بات کرنے سے اگنور کر رہی تھی۔ ان لوگوں سے کہا کہ ہم لوگوں کو جو ہے تھوڑا سا وقت چاہیے شادی کی ڈیٹ کے لیے۔ وہ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ ہم لوگ تو آئے شادی کی ڈیٹ لینے کے لیے تھے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ ابو کو کافی ساری باتیں جو تھی وہ کلک کر گئی تھی۔ ابو نے تھوڑی سی انویسٹیگیشن وغیرہ کی تو آپ ہی ابو کے کچھ قریبی دوستوں نے بتایا کہ یہ لڑکا تو آلریڈی میرڈ ہے، کیا تمہیں اس بارے میں نہیں پتا؟ لیکن آپ ہی جب یہ بات ابو کو پتا چلی، ابو کا آپ یقین کریں ابو کا دل ہی ٹوٹ گیا، اور ابو نے ان لوگوں سے جب یہ بات پوچھی ان لوگوں نے کہا کہ ہاں تو وہ لڑکی ہم لوگوں کے ساتھ تو نہیں رہتی، نہ ہی وہ اس گھر میں رہتی ہے، ہم تو اپنی مرضی سے آپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لے کر آنا چاہتے ہیں۔ ابو نے کہا کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا اور 2 سال تک اس بات کو چھپائے رکھا، یہ تو کچھ باتیں تھی جو میرے سامنے آئی ہیں تو میں نے انویسٹیگیشن کی ہے۔ ان لوگوں نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے ساری غلطی میرے ابو پر ڈال دی اور انہوں نے کہا جب آپ نے اتنی انویسٹیگیشنز کرنی ہے تو آپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ خیر آپ ہی یہاں سے جو ہے رشتہ ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ جہاں پر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر دروازہ بند ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہر دروازہ میرے لیے کھول دیا۔ اس کے بعد آپ یقین کریں کہ میرے ابو کو اتنا زیادہ احساس ہونے لگ گیا کہ امیر ہونا ضروری نہیں ہے، احساس والا ہونا ضروری ہے، اور قدر کرنے والا انسان بہت ضروری ہے انسان کی زندگی میں۔ امی ابو بہت زیادہ خاموش رہنے لگ گئے تھے۔ اس کے بعد آپ ہی میں نے 2.5 سال بعد جو ہے روتے روتے ان کو دوبارہ سے کال کی اور میں نے انہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، بس آپ نے مجھے کہا تھا کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا، تو میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی اور اللہ تعالیٰ سے درود ابراہیم پڑھ کر آپ کے اور اپنے لیے دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے آسان کیے ہیں۔ اب آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی فیملی کو لے کر ہمارے گھر آئیں۔ یہ ساری باتیں آپ ہی میری امی نے سن لی اور امی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم ان کو بلاؤ۔ اس کے بعد آپ ہی وہ لوگ بہت ہی سادگی کے ساتھ میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے۔ وہ لوگ میرے لیے رشتہ لے کر آئے،
مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ پاک نے کیسے میرے ابو کے دل کو نرم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ انسان مجھے عطا کیا جو میرے لیے بہت بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ مجھے ایک نیک محرم عطا کیا ہے، اس نے آپ ہی میرے علم میں بہت زیادہ اضافہ فرمایا ہے۔ آپ ہی وہ مجھے ماشاءاللہ سے بہت اچھی اسلامک بکس وغیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہم دونوں مل کر آپ ہی تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہماری دعا کو قبول کر لیا۔ آپ ہی بہت سادگی کے ساتھ ہم لوگوں کا نکاح ہوا اور میں رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی ہوں۔ میں اپنے امی ابو کو یہ بولتی ہوں کہ امی ابو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ سے میرے ان لاز جو ہیں وہ تہجد گزار ہیں۔ اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھے اور بہت ہی نیک لوگ مجھے عطا کیے ہیں۔ میں اس قابل بھی نہیں تھی۔ آپ ہی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کی نیت بہت زیادہ صاف تھی اور پاک تھی، اور ان کی ہمیشہ یہی سوچ تھی کہ وہ مجھے محرم بنائیں گے۔ الحمدللہ آپ ہی اپنی پیاریوں کو بھی کہیے گا کہ کبھی بھی ہمت نہ ہارے، اللہ تعالیٰ سے مسلسل جو ہے دعا کیا کریں، اپنے نصیب کی بہتری مانگا کریں اور اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بتائے ہیں ان پر عمل کریں اور اپنے پیرنٹس کی ہر بات کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی ضرور بہتری کریں گے۔ آپ اپنی پیاریوں کو بھی کہیے گا کہ درود ابراہیم کا ذکر ہمیشہ اپنی زبان پر رکھیں۔ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنی پیاریوں سے بھی میرے حق میں اور میرے ہسبینڈ کے حق میں ضرور دعا کروائیے گا۔ اللہ پاک ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے نوازیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور درود ابراہیم تو میں کہوں گی کہ جب زبان پر ذکر آتا ہی ہے تبھی لب جو ہے وہ مسکرا جاتے ہیں، چہرے پر ایک رونق سی آ جاتی ہے اور پڑھنے میں اتنا زیادہ سکون ملتا ہے۔ تو میری پیاریوں، اگر آپ لوگ بھی کسی بھی سلسلے میں پریشان ہیں، چاہے جاب کے سلسلے میں پریشان ہیں، چاہے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں، چاہے اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، اور جتنا مرضی ہو سکے پڑھ سکتی ہیں۔ انہوں نے جو ہے تہجد کے وقت جو ہے 100 ٹائمز پڑھا تھا، اور یہ کہتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد بھی جتنا ہو سکتا تھا یہ پڑھ رہی تھی۔ جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں، اللہ پاک ضرور آپ کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیں گے۔ اور جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے وہ ہے سورہ یوسف سے ریلیٹڈ، وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، میں آپ کو بتانا چاہوں گی میں تقریباً 18 سال سے جو ہے اولاد کے لیے دعا کر رہی تھی، اور میری شادی جو ہے وہ چھوٹی ایج میں میرے فرسٹ کزن ہیں ان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ الحمدللہ فیملی کی طرف سے شروع کے 3-4 سال تو کوئی بھی پریشر نہیں تھا، نہ ہی میں نے اور میرے ہسبینڈ نے اس بارے میں غور کیا، بس ہمیں تھا کہ اللہ پاک نے اگر اولاد دینی ہوگی تو اللہ پاک دے دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ سوسائٹی کا جو پریشر ہے بہت زیادہ ہونے لگ جاتا ہے، تو ہم نے بھی اس بارے میں سوچا اور ہم نے ٹریٹمنٹس وغیرہ کروائے۔ 3 ٹائم جو ہے ایکسپیکٹ کیا، لیکن اللہ پاک کی جو مرضی تھی اس کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی۔ اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی رضا کو سمجھ کر ہمیشہ صبر ہی کیا، اور اللہ پاک سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ بہتری ہی مانگی، اور یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک جب بھی آپ اولاد دیں گے صحت، تندرستی اور لمبی زندگی والی دیجیے گا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھ پر 18 سال بعد جو ہے کس طریقے سے کرم کیا اور مجھے بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا۔ خالہ ساس ہیں، وہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا، کیونکہ ان کی بیٹی کو بھی ماشاءاللہ سے تقریباً 9 سال بعد جو ہے اللہ پاک نے 2 ٹوینز بچوں سے نوازا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی بیٹی نے جو ہے عصر کی نماز کے بعد 7 کلونجی کے دانے لے کر اس پر جو ہے 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ دم کر ان 7 دانوں میں سے 4 دانے جو ہیں ان کی بیٹی کھاتی تھی، اور جو 3 دانے تھے وہ ان کے داماد کھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بھی بیٹا اسی طرح کرو، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے میرا آنے کا وسیلہ بنایا ہے اور میں نے تمہیں بتایا ہے، اللہ پاک تم پر بھی کرم کر دے۔ میں نے ان کے بتانے کے بعد جو ہے اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد 7 کلونجی کے دانے اپنے پاس رکھ لیے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا اور بیچ میں 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کر ان دانوں پر دم کیا، اور 4 دانے میں نے خود کھا لیے اور 3 دانے جو ہے میں نے اپنے ہسبینڈ کو کھلانا شروع کر دیے۔ ریگولر بیسس پر میں اسی طریقے سے کر رہی تھی۔ اللہ پاک نے بے شک وسیلے بنانے ہوتے ہیں۔ 18 سال گزر چکے تھے، ہم لوگوں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، بس یہ جو کلونجی والا طریقہ بتایا تھا اس طریقے کو اور سورہ یوسف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کر رہی تھی کہ اللہ پاک میرے حق میں بہتری کیجیے گا اور مجھے نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے نوازیے گا۔ میری نند کی شادی تھی اور گھر کے کام کاج میں ہر کوئی مصروف تھا، میں بھی بہت زیادہ بزی تھی، شاپنگز وغیرہ کرنی، آنا جانا، اسی طریقے سے سب لوگ جو تھے شادی میں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ مہندی والی رات تھی، میری نند نے پارلر جانا تھا، میں اور میری نند جو ہیں دونوں پارلر گئے۔ میری نند جو تھی وہ تیار ہو رہی تھی، میں بھی تیار ہو رہی تھی، اور میرا جب ہیئر اسٹائل بن رہا تھا میری اس ٹائم بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے لگ گئی
گئی. میں نے ان کو بولا کہ آپ نے کوئی اسپرے وغیرہ میرے بالوں پر کیا ہے؟ ابھی تو ہم نے آپ کے بالوں پر کوئی اسپرے کیا ہی نہیں ہے. میری طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگ گئی اور مجھے وامٹنگ وغیرہ سٹارٹ ہو گئی. میں بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئی کہ نند کی شادی ہے، اوپر سے میری حالت کو کیا ہو گیا ہے. میں نے اپنے ہسبینڈ کو وہیں پارلر سے کال کی اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ آئیں، مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، بی پی لو ہو رہا ہے یا ہائی ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میرے ہسبینڈ جو تھے مجھے لینے کے لیے آ گئے. میری نند کو جو ہے ہم نے ہوٹل میں ڈراپ کیا اور میری طبیعت ایسی نہیں تھی کہ میں مہندی میں شرکت کر سکوں. تو میں نے اپنی ساس کو بتایا اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ ہاسپٹل چلے گئے. ڈاکٹرز نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ریکمینڈ کیے، ہم لوگوں نے وہ ٹیسٹ وغیرہ کروائے. ایک خوشی کے موقع پر اللہ پاک ہم پر بھی کرم کر دیں گے، اللہ پاک ہماری گود بھی بھر دیں گے. تو بس اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا اور 18 سال بعد جو ہے اللہ پاک نے بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا. اللہ پاک کا میں جتنا شکر ادا کروں میرے لیے کم ہے. زندگی کا اور ہمارے خاندان کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اللہ پاک نے کلونجی میں بہت شفا رکھی ہے. آپ جو ہے لازمی بتائیے گا. بہنیں اولاد کے لیے کوشش کر رہی ہیں، وہ 7 کلونجی کے دانوں پر 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر بیچ میں سورہ یوسف پڑھیں اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے اس کو دم کر کے 4 دانے جو ہے لڑکی کھائے اور 3 دانے جو ہے اپنے ہسبینڈ کو کھلائیں. انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے، جیسے اللہ پاک نے مجھ پر اور ساس کی بیٹی پر کرم کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آپ دعا کیجیے گا اللہ پاک میرے بچے کو لمبی زندگی اور صحت اور تندرستی عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے. میری خواہش ہے کہ میں اس کو حافظ قرآن بناؤں. آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے توفیق دیں اور اللہ پاک مجھے اس مقام تک پہنچا دیں کہ میں اپنے اس خواب کو بھی پورا کر سکوں. آپ کی ویڈیو کے نیچے جتنے کامنٹس ہوتے ہیں، میں آپ کی ویڈیوز کو کافی عرصے سے فالو کر رہی ہوں اور ان کامنٹس میں جتنی بچیاں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں ان کے لیے بھی میں نے بہت ساری دعائیں کی ہیں، میں کرتی بھی ہوں. اللہ پاک آپ کو بھی بہت ساری خوشیاں دے اور حسنین کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. مجھے پتا ہے اولاد کتنی پیاری چیز ہے اور جو بہنیں آپ کو اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ پاک ان کی گود کو بھی بھر دیں اور اللہ پاک ان کو بھی نیک اور صالح اور صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی والا بیٹا دیں، بیٹی دیں. اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. آمین ثم آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے. میری بہنیں اگر سن رہی ہیں، آپ لوگ بھی اسی طریقے سے 7 کلونجی کے دانے لیں. عصر کی نماز کے بعد جو ہے 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم، بیچ میں سورہ یوسف پڑھ کر 4 دانے آپ خود کھائیں اور 3 دانے جو ہے اپنے ہسبینڈ کو کھلائیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر بھی ضرور کرم کریں گے. میری پیاریوں، آپ لوگ ان کے بیٹے کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ پاک اس کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، لمبی زندگی دے، اپنے پیرنٹس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر، دل کی ٹھنڈک بنا کر ہمیشہ ان کے ساتھ رکھیں. آمین ثم آمین. میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے نیک نصیب کریں. جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں. حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں، احساس کرنے والا بنائیں. سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا دے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے. جن کی جاب کی پرابلم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے طریقوں سے ان کی مدد فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائیں. کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں. آمین ثم آمین. میری پیاریوں، اپنی دعا میں حسنین اور مجھے یاد رکھیے گا. ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی. اللہ حافظ.